बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नौमान नासिर अवान। आज हम देखेंगे मजमून नवीसी का 16वां लेक्चर और आज का हमारा मौजू है मोबाइल फ़ोन के फ़वाइद और नुकसानात। सबसे पहले तो ये कि पैगाम रसानी इंसान की हमेशा से ज़रूरत रही है, क्योंकि इंसान एक माशरती हैवान है और उसके महसूसात भी हैं जो वो चाहता है कि दूसरों तक पहुंचाए। इस वजह से हमेशा से वो पैगाम रसानी करता रहा है, वो दूसरों को अपने ख़यालात, अपने जज्बात, एहसासात से आगाह करता रहा है। और इब्तिदा में इस मकसद के लिए इंसान ने इशारात बनाए, फिर ज़बानें बन गईं, उसके बाद तहरीरी तौर पे इंसान पैगाम एक से दूसरी जगह पहुंचाने लगा। इस मकसद के लिए ज़बानी पैगाम पहुंचाने के लिए घुड़सवार भी जाते रहे, खतूत घुड़सवारों के ज़रिए पहुंचाए जाते रहे। और फिर उसके बाद जब रेलवे का निज़ाम बन गया तो पैगाम एक से दूसरी जगह तहरीरी सूरत में रेलवे के ज़रिए जाने लगा। फिर उसके बाद इंजन बन गया जब कार का, तो कारों के ज़रिए से ये काम किया जाने लगा। लेकिन उसके बाद फिर जब टेलीग्राफी का आला बन गया तो पैगाम रसानी के लिए उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर 1895 में जब वायरलेस की ईजाद हो गई तो इसको इस्तेमाल किया जाने लगा, बग़ैर किसी तार के वसीले के इसके ज़रिए से पैगाम एक से दूसरी जगह भेजा जाने लगा, रेडियाई लहरों के दोष पर। और फिर उसी की हम एक जदीद शक्ल देखते हैं, कार फ़ोन जिसे कहा गया, जो कि 20वीं सदी की चौथी दिहाई में हमें नज़र आता है। कार फ़ोन बाद में यही मोबाइल फ़ोन बना। जदीद मोबाइल फ़ोन की बुनियाद रखी गई थी 3 अप्रैल 1973 को और बनाने वाले थे मार्टिन कूपर, और मोटरोला कंपनी थी जिसके लिए उन्होंने पहला हैंडसेट बनाया था जिसका नाम डायनाटेक मोटरोला रखा गया था। और इस पहले सेट का वज़न था 2.5 पाउंड्स और इसकी बैटरी की चार्जिंग में लगते थे 10 घंटे। और बैटरी कितनी देर काम करती थी? 30 मिनट, यानी आध घंटे तक इसकी 10 घंटे की चार्जिंग के नतीजे में बैटरी काम करती थी। और इसके ऊपर कोई डिस्प्ले नहीं था, इसकी कोई स्क्रीन नहीं थी, बस इसके ज़रिए से नंबर मिलाया जा सकता था और कॉल सुनी जा सकती थी। उसके बाद आ जाती है GSM टेक्नोलॉजी। 1991 यानी 1991 में पहला GSM नेटवर्क बनाया गया था फिनलैंड में, और उसमें जर्मन कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल किया गया। उसके बाद तो फिर तेज़ रफ्तारी से इस शोबे में तरक्की होना शुरू हो गई और आज का मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में मौजूद हमें पता चलता है कि कहाँ से कहाँ तक आन पहुँचा है मोबाइल फ़ोन का ये सफ़र चंद ही बरस में। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की अगर बात करें तो शायद 2 अशरों पहले अगर नज़र आता था तो खाल खाल ही नज़र आता था। एक ही मोबाइल फ़ोन कंपनी थी और उसकी अगर सिर्फ सिम कार्ड की कीमत की बात की जाए तो 10-15 हज़ार रुपये में एक सिम कार्ड मिलता था। और इब्तिदा में हैंडसेट्स भी बहुत महदूद थे, बहुत बड़े बड़े एंटेना वाले सेट हुआ करते थे। हाँ, ये ज़रूर है कि सिर्फ उमरा के पास होते थे और इसको अमारत की अलामत यानी स्टेटस सिंबल समझा जाता था उस ज़माने में। और महंगा इस कदर था ये कि सिर्फ कॉल करने के पैसे नहीं बल्कि कॉल सुनने के भी पैसे आपसे वसूल किए जाते थे। आज क्या सूरत हाल हो चुकी है? आज तो अगर किसी चीज़ के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पे पहले से सस्ती होती नज़र आती है तो वो मोबाइल फ़ोन की सर्विसेज हैं। और अलबत्ता दूसरी जानिब सेट मोबाइल फ़ोन के देखे जाएं तो वो महंगे से महंगा भी मौजूद है और सस्ते से सस्ता भी मौजूद है। आज निज़ाम ऐसा है कि एक एक फ़ोन सेट में कई कई सिम्स बैक वक्त काम कर रही होती हैं और सस्ते तरीन पैकेजेस हमें नज़र आते हैं और बहुत कुछ मुफ्त में भी कंपनीज़ ऑफ़र कर रही होती हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मुकाबला है। कंपनीज़ चूँकि अब काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं तो वो आपस में मुकाबले की वजह से नित नए पैकेजेस ऑफ़र करती हैं। SMS की सर्विस मौजूद, MMS की सर्विस मौजूद, हैंड्स फ्री और न जाने क्या क्या कुछ आज के फ़ोन में हमें नज़र आता है। और आज के सिम कार्ड्स में भी हमें बहुत सी सहूलियात नज़र आती हैं जिनका तसव्वुर
ابتدائی دور میں پاکستان میں ممکن نہیں تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ پہلے ایک بات کی وضاحت لازم ہے کہ کوئی بھی چیز اپنی اصل میں اچھی یا بری نہیں سمجھی جاتی، بلکہ ہمارا استعمال اور ہماری سوچ چیزوں کو اچھا اور برا بناتی ہے۔ nothing is good or bad but thinking makes it so۔ تو اچھا یا برا کیا ہے؟ اس کا استعمال ہے، ہماری سوچ ہے۔ تو موبائل فون کا بھی یہی معاملہ ہے، اس میں بہت سی خوبیاں بھی موجود ہیں، اس میں خامیاں بھی موجود ہیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں اس کی چند خوبیوں پہ، اس کے چند فوائد پہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ موبائل فون نے رابطوں کو انتہائی آسان بنا دیا ہے۔ وہ پیغام رسانی جس میں انسان کو کئی گھنٹے، کئی دن، کئی ہفتے، کئی ماہ اور بعض اوقات کئی سال بھی لگ جاتے تھے ایک سے دوسری جگہ پیغام پہنچتے میں، آج تو وہ ایک بٹن دبانے کی دوری پہ ہو چکا ہے۔ ایک لمحے میں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، کہیں بھی موجود کسی بھی شخص کے ساتھ کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں اور اسے اپنی بات بتا سکتے ہیں، اس سے اس کی بات سن سکتے ہیں۔ ابتدا میں جیسا کہ عرض کیا گیا کہ زبانی پیغام رسانی ہوتی تھی، اس کے بعد تحریری پیغام رسانی ہونے لگی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پیغام رسانی ہر صورت میں ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے موبائل فون کے ذریعے لکھ کر بھی پیغام پہنچا سکتے ہیں، آپ بول کر بھی پہنچا سکتے ہیں، اور آپ اپنی تصویر کے ساتھ بھی پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہزاروں میل کیوں نہ کوئی دور بیٹھا ہو، آپ اس کے ساتھ یوں گفتگو کر لیتے ہیں گویا روبرو دو لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوں، بلکہ دو لوگ کیا، جتنے چاہے لوگ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ بیک وقت گفتگو اس موبائل فون ہی کی وجہ سے کر پا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ پہنچا کہ روپے پیسے کی بہت اس سے بچت ہونے لگی، کیونکہ پیغام پہنچانا ابتدا میں ایک اچھا خاصا مہنگا کام ہوا کرتا تھا، لیکن آج تو بات روپوں سے کم ہو کر پیسوں میں آن پہنچی ہے۔ آج آپ اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں چند پیسے خرچ کرتے ہوئے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موبائل فون نے رابطے کو اور پیغام رسانی کو انتہائی سستا بنا دیا ہے۔ پرانے وقتوں میں کاروبار کے سلسلے میں جو خط و کتابت کی جاتی تھی، اس میں کئی ماہ لگ جایا کرتے تھے۔ ایک سے دوسری جگہ پیغام کا پہنچنا، وہاں سے جواب کا آنا۔ فرض کر لیجئے کہ ایک گاہک نے ایک دکاندار سے خط کے ذریعے سے کسی چیز کی قیمت پوچھی ہے، اور دکاندار نے اس کی مختلف ویرائٹیز کے بارے میں بتایا اور ساتھ میں ان کی قیمت بتائی، اور گاہک دوبارہ سے پھر خط لکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھے کون سی چیز درکار ہے، اور پھر وہ اس کے لیے پیسے بھی بھیجتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا لمبا چوڑا سلسلہ ہوا کرتا تھا کاروبار کے سلسلے میں، لیکن آج کے دور میں تو یہ انتہائی آسان بن چکا ہے۔ موبائل فون کے اوپر آپ تمام مصنوعات کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی قیمتیں آپ کے سامنے لکھی ہوتی ہیں، اور ان کے موازنے تقابل کمپیریزنز آپ کے سامنے لکھے ہوتے ہیں۔ آپ کو جو چیز موزوں ترین لگتی ہے کوالٹی کے اعتبار سے، یعنی اس کا معیار کیسا ہے، اور اس کی قیمت کے اعتبار سے آپ اس چیز کو خرید لیتے ہیں۔ تو کاروبار آسان ہو گیا ہے، جو کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے اور جو خریدار ہیں ان کے لیے بھی بہت سی آسانیاں ہو چکی ہیں۔ ایک چیز پرانے وقتوں میں بڑی پریشانی کا باعث ہوا کرتی تھی کہ جب بچے کسی بھی کام سے گھر سے باہر نکلتے تھے، بالخصوص پڑھائی کے سلسلے میں، تو والدین سارا وقت انتہائی پریشانی کا شکار رہتے تھے جب تک بچہ گھر واپس لوٹ نہیں آتا تھا۔ لیکن آج والدین ہمہ وقت بچے کے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں، بلکہ اگر وہ براہ راست رابطہ نہیں رکھتے تو بھی ایسی ایپس موجود ہیں کہ جن کے ذریعے انہیں لمحے لمحے کی خبر ہوتی ہے کہ بچہ اس وقت اپنے موبائل فون کے ساتھ کہاں موجود ہے۔ تو اس سے والدین کی پریشانی بڑی حد تک دور ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ صرف والدین کی حد تک نہیں، وہ تمام ہمارے پیارے جن کے بارے میں ہم تشویش کا شکار بعض معاملات میں ہو جاتے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں مکمل آگہی ملتی رہتی ہے کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ کرنا کسی زمانے میں ایک مشکل کام ہوا کرتا تھا، لیکن
آج موبائل فون نے اس کو انتہائی آسان بنا دیا ہے، اور وہ جو کئی دن کے بعد کسی کے احوال کا پتہ چلتا تھا، کسی کی خوشی غمی کا پتہ چلتا تھا، آج وہ ایک لمحے میں خبر دنیا کے ہر گوشے میں پہنچائی جا سکتی ہے، اور لوگ ایک دوسرے کے احوال سے واقف رہتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ کو دنیا کے بارے میں کچھ جاننا تھا تو آپ اگلے روز شائع ہونے والے اخبارات کے ذریعے سے جان پاتے تھے۔ اخبار کے پاس رات کے 1، 1:30، 2 بجے تک جو خبریں پہنچتی تھیں، اخبار انہیں شائع کرتا تھا۔ لیکن آج بالکل مختلف ہو چکا ہے معاملہ، عالمی حالات کو، سیاست کو، کھیل کو، یعنی آپ کسی بھی شعبے کا نام لیجئے، جو بھی کچھ پیش آتا ہے وہ ایک لمحے میں خبر آپ کے موبائل فون پہ پاپ اپ کرتی ہے، آپ کے سامنے پہنچ جاتی ہے۔ تو دنیا پہ نظر رکھنا آسان ہو گیا ہے انسان کے لیے موبائل فون کی وجہ سے۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ اخبارات ہر خبر کو اپنے اپنے زاویے سے آپ تک پہنچاتے تھے، اور بالعموم ایک انسان ایک ہی اخبار خریدتا تھا تو اس تک ایک ہی زاویہ پہنچتا تھا خبر کا۔ لیکن آج چونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل فون کے ذریعے سے ہم ایک خبر کو اتنے مختلف زاویوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے لیے فیصلہ کرنا قدرے آسان ہو جاتا ہے کہ اس میں یہ امکانات ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم کہیں ایک ذریعے سے آنے والی خبر کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اس چیز کو مثبت دکھایا گیا ہے، تو کسی دوسرے ذریعے سے اس کے منفی پہلو بھی تو اجاگر کیے گئے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہم تجزیہ کر سکتے ہیں کہ خبر کیسی ہے، اس کے مثبت اور منفی پہلو کون کون سے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ایسا نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا بہت سے حقائق ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رہا کرتے تھے۔ بچے جب کھیل کے لیے، تفریح کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو بڑوں کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن آج ایسا ہو چکا ہے کہ گھر کے اندر موبائل فون کے ذریعے سے بچے تفریح حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت سے گھر کی دہلیز پار کرنے کے نتیجے میں لاحق ہونے والے خطرات سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو کہا یہ جاتا ہے، جو لوگ اس کی اچھائی بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے خطرات سے اور آوارہ گردی سے بچ جاتے ہیں، بری صحبت سے بچ جاتے ہیں۔ ہاں، اسی چیز کو، اس کے بھی منفی پہلو بھی موجود ہیں۔ ہمارے لیے دینی علوم کا حصول بہت آسان ہو گیا ہے موبائل فون اور انٹرنیٹ کی وجہ سے۔ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے تو بھی آپ اگر کسی دینی مسئلے پہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ دستیاب نہیں ہے تو آپ کے موبائل کے اندر ہی ایسے ایپس وغیرہ موجود ہوتی ہیں، سافٹ ویئرز ہوتے ہیں کہ جو آپ کو کسی بھی مسئلے پہ دینی معلومات فراہم کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہمارے لیے یہ آسان ہو گیا ہے کہ ہم دین کے حوالے سے اگر کوئی بات جاننا چاہتے ہیں، دینی کتب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آسانی سے اپنے موبائل فون کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ ہم سوالوں کے جواب تلاش کر سکتے ہیں، ہمیں نماز کے اوقات کا درست طور پہ موبائل فون سے پتہ چل جاتا ہے، ہمیں قبلہ کی سمت کا پتہ چل جاتا ہے موبائل فون کے ذریعے سے، اور ظاہر ہے کہ موبائل فون دنیاوی علوم کے حصول میں بھی ہماری بہت زیادہ مدد کر رہا ہے۔ تقریباً تمام شعبوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو معلومات درکار ہوتی ہیں ہم اس کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بٹن دباتے ہیں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی کے پاس بھی موجود اس طرح کی معلومات حاصل کرنا جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں فوری طور پہ حاصل ہو جاتی ہیں۔ موسم کے بارے میں انسان کبھی بھی اندازہ نہیں لگا پاتا تھا، لیکن آج ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ موسم کے بارے میں اندازہ لگایا جاتا ہے، جو 100% درست تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی بڑی حد تک درست ہوتا ہے کہ موسم کس وقت کس دن کیسا رہے گا، اور ہمیں وہ جاننا ہے کہ ماہرین اس کے بارے میں کیا اندازے لگا رہے ہیں، تو ہم اپنے موبائل فون سے بآسانی موسم کی پیش گوئی ان سے جان سکتے ہیں، اور ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کس کام کو کس وقت کرنا ہمارے لیے موسمی اعتبار سے سود مند ہوگا اور کس اعتبار سے نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کس کام کو کب کریں اس کا فیصلہ بھی اس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ ایک چیز یہ کہ زبان دانی، زبان کو سیکھنا، زبان کے بارے میں جاننا بھی موبائل فون نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس ایسی
بہت سی سہولیات موبائل فون میں ہوتی ہیں. ہم اگر کسی بھی لفظ کا معنی دیکھنا چاہتے ہیں، کسی بھی لفظ کا تلفظ دیکھنا چاہتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی زبان میں ہو، ہمارے لیے بہت آسان ہو چکا ہے کہ ہم فوری طور پہ اپنے موبائل فون سے اس کا تلفظ اور معنی دیکھ سکتے ہیں، تراجم دیکھ سکتے ہیں، اور فوری طور پہ ایک کسی بھی زبان کی تحریر کو دوسری زبان میں خود ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اس موبائل فون کے ذریعے سے. اور نہ صرف یہ کہ ہم اس میں سے ان چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں بلکہ سن بھی سکتے ہیں. پرانے وقتوں میں یہ ایک مشکل کام تھا کہ ہم کسی انجان جگہ جا رہے ہیں اور ہم وہاں پہ سیدھا درست مقام پہ پہنچ جائیں. اس کے لیے بہت سے پاپڑ بیلنا پڑتے تھے، لیکن آج موبائل فون میں نقشے موجود ہیں دنیا بھر کے. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاتے ہیں، آپ موبائل فون میں موجود نقشے کی مدد سے بآسانی سیدھا اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں. موبائل فون کے بڑے بڑے فوائد میں سے یہ بھی ایک فائدہ ہے. اور اب ہم چند نقصانات کو بھی دیکھ لیتے ہیں. جیسا کہ عرض کیا گیا کہ جہاں کسی چیز میں خوبیاں ہوتی ہیں وہیں اس میں خامیاں بھی موجود ہوتی ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی معاملہ دیکھنے میں آتا ہے کہ موبائل فون میں بھی بہت سی خوبیاں تو بہت سی خامیاں بھی موجود ہیں. ایک زمانہ تھا جب موبائل فون ضرورت بن گیا تھا، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ضرورت ہے ساتھ ہی ساتھ یہ ایک فیشن کا درجہ بھی اختیار کر چکا ہے، کیونکہ اس میں جو ضرورت کے بنیادی فیچرز ہیں، خوبیاں ہیں، وہ تو سستے موبائلوں میں بھی موجود ہوتی ہیں. لیکن مہنگے ترین موبائل خریدنے کا مقصد سہولیات سے زیادہ فیشن کرنا ہوتا ہے. مہنگے سے مہنگے فون خریدنے کا مقصد دوسروں کو متاثر کرنا ہوا کرتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نقصانات میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ اس پہ بے جا اسراف کرنے لگے ہیں، بے جا خرچ کرنے لگے ہیں. ایک اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی کا ایک لازمی جزو بن چکا ہے. ایسے لگتا ہے کہ بعض صورتوں میں تو یہ ہمارے لیے کھانے پینے سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے. اس کی ایک مثال سادہ سی یوں دی جا سکتی ہے کہ بعض اوقات کھانا ہمارے سامنے دھرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن موبائل فون استعمال کرتے ہوئے ہمیں ہوش ہی نہیں رہتا کہ ہمیں کھانے کی طرف بھی دھیان کرنا چاہیے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا ایک لازمی جز بن چکا ہے. حتیٰ کہ ایسے لوگ جنہیں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے یعنی بنیادی ضروریات کا سامان بھی مناسب مقدار میں موجود نہیں ہے، وہ بھی ہمیں اچھے سے اچھا موبائل حاصل کرنے کی خواہش اور کوشش میں نظر آتے ہیں. موبائل فون کا ایک بہت بڑا نقصان تو وقت کا ضیاع ہے. جو وقت ہم اچھے اور مثبت کاموں میں اور بعض اوقات اپنی زندگی کے لیے لازم ترین کاموں میں ہمیں گزارنا چاہیے، اب ایسا ہونے لگا ہے کہ ہمارے وہ ضروری کام رہ جاتے ہیں اور موبائل فون ہمیں یوں جکڑ کے رکھتا ہے کہ ہم غیر ضروری کاموں میں اپنا وہ قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں. تو اس کے نقصانات میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ہماری ترجیحات غلط ہوتی جا رہی ہیں. عمر کے ہر حصے کے الگ تقاضے ہوتے ہیں، لیکن موبائل فون نے تو ہماری اکثریت کو وہ تقاضے بھلا ہی دیے ہیں اور ہر کسی کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے. مطلب اس میں بچوں کو دیکھیے تو وہ اپنی دلچسپی کے معاملات موبائل فون پہ طے کر رہے ہیں، اور جوانوں کو دیکھیے ان کی اپنی دلچسپیاں ہیں. حتیٰ کہ ضعیف العمر لوگوں کو دیکھا جائے تو وہ بھی خود کو موبائل فون کے شکنجے سے محفوظ رکھنے میں مکمل طور پر کامیاب نظر نہیں آتے. نتیجہ یہ کہ ہم سبھی غلط ترجیحات کو اختیار کیے ہوئے ہیں. موبائل فون کی وجہ سے بے رہروی میں اضافہ ہوا ہے. اس میں کچھ شبہ نہیں کہ موبائل فون نے اخلاق باختگی کو بہت رواج دیا ہے، کیونکہ اخلاق باختہ مواد تک رسائی موبائل فون کی وجہ سے انتہائی آسان ہو چکی ہے. بالخصوص بچے اور کم سن لڑکے، انہیں اپنے بھلے برے کا اتنا اچھا اندازہ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ بڑی جلدی برائی کی جانب مائل ہو جاتے ہیں. اور بہت بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہے کہ جن کے اخلاق کو موبائل فون نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے.
تعلیمی طور پر بھی اس کا طلباء کو بہت نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ ان کی زندگی کا سب سے اہم دور ہوتا ہے اور ان کی زندگی کا سب سے اہم مقصد ہوتا ہے تعلیم کا حصول، لیکن موبائل فون کے پیچھے لگ کر وہ اپنے قیمتی وقت کا ضیاع کرتے ہیں اور اپنی پڑھائی کے اس قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اکثر تو یوں ہی ہوتا ہے کہ اگر مجبور کر دیا جائے تو کتاب تو بچے کے سامنے پڑی نظر آتی ہے، لیکن کتاب کے اندر وہ استعمال موبائل فون ہی کو کر رہا ہوتا ہے۔ صحت کا بھی بہت نقصان ہم دیکھ رہے ہیں موبائل فون کی وجہ سے۔ اس سے نظر کی کمزوری کا شکار بھی ہوتے ہیں، ذہنی مسائل کا شکار بھی ہوتے ہیں اور اعصابی مسائل کا شکار بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے جسمانی صحت اور بھی زیادہ خراب ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے بچے وقت سے پہلے بڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ موبائل فون نے عشق و عاشقی کے معاملات کو بھی انتہائی آسان بنا دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا مقصد فقط دل لگی ہی ہوا کرتا ہے، لیکن کوئی ایک فریق عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اگر سنجیدہ ہو جاتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بہت سے کم سن بچے خودکشی تک جا پہنچتے ہیں۔ ایسی خفیہ دوستیوں کے نتیجے میں خاندانی دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اور بات پورے خاندان کے قتل تک جا پہنچتی ہے۔ موبائل فون افواہوں کا ایک بڑا آسان ذریعہ ہے۔ لوگ کچھ بھی سنتے ہیں تو کاتا اور لے بھاگی کے مصداق وہ اس بات کو فوری طور پر پھیلا دیتے ہیں اور اس کی تصدیق کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، کیونکہ موبائل فون میں میسج سستے ہی نہیں تقریباً مفت بھی ہیں۔ پیکیجز ایسے ہیں جس کے نتیجے میں جو کچھ کسی نے بھیج دیا اس نے اس کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دیا۔ اس طرح افواہوں کا بازار گرم رہتا ہے۔ موبائل فون کے نقصانات میں ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ لوگ غلط دینی اسلامی معلومات کو پھیلاتے ہیں۔ ایسی چیزیں جو اصل نہیں رکھتی، جو کوئی بنیاد ہی نہیں رکھتی، ان چیزوں کو لوگ بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دیتے ہیں، اور اس طریقے سے لوگوں کو غلط علم مل رہا ہوتا ہے، لوگوں کی گمراہی کا سبب موبائل فون بن رہا ہوتا ہے۔ ابتدا میں اگر کوئی آپ کو کوئی تحریر بھیجتا تھا، اس سے کہا جاتا تھا کہ اس کا حوالہ دو، تو لوگوں نے اس کا حل کیا کیا، جو منفی سوچ رکھنے والے ہیں انہوں نے حوالے گھڑ کے دینا شروع کر دیے، جو کہ سارے اگر آپ اس کی تحقیق کریں تو پتہ چلتا ہے کہ غلط ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط دینی معلومات پہنچانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ بیہودہ پیغامات کے پھیلنے کا سب سے بڑا ذریعہ موبائل فون بن چکا ہے۔ مزاح کے اور تفریح کے نام پہ بیہودہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگ اس قدر عادی ہوتے جا رہے ہیں کہ انہوں نے برائی کو برائی سمجھنا اور کہنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اب تو بری سے بری شے کو تفریح کے نام پر جائز سمجھا جانے لگا ہے۔ موبائل فون کے نقصانات میں سے ایک افسوسناک نقصان یہ بھی ہمیں دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت سے ٹریفک حادثات بھی ہونے لگے ہیں۔ بالخصوص جو لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں وہ تو سیدھا سادہ خودکشی کا ایک نسخہ اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو گاڑیاں ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اگر موبائل فون استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو داؤ پہ لگاتے ہیں، اور بہت سے حادثات کی تو وجہ ہی صرف اور صرف موبائل فون ہے۔ ظاہر ہے جب کوئی شخص موبائل فون کی طرف متوجہ ہے تو وہ سڑک اور ٹریفک کی طرف توجہ نہیں کر پاتا، اور اس کے نتیجے میں بہت سے حادثات ہوتے ہیں، بہت سا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ تھے موبائل فون کے چند فوائد اور نقصانات۔ آئیے اس مضمون میں لکھنے کے لیے چند حوالے دیکھنے کے لیے اگلے بورڈ پر چلتے ہیں۔ موبائل فون کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ہم دور بیٹھے لوگوں کے ساتھ تو رابطہ کر لیتے ہیں، لیکن جو ہمارے اپنے پیارے ہمارے ساتھ ہمارے ہی گھر میں موجود ہوتے ہیں، ہم ان کی طرف اتنی توجہ نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے یا جتنی ہم موبائل فون سے پہلے کیا کرتے تھے۔ شعر دیکھیے گا، دور بیٹھوں سے گفتگو کر لی، پاس بیٹھوں کو دیکھتے بھی نہیں۔ مطلب جو بات ابھی آپ کے سامنے کی کہ آپس کے گھر والوں کے رابطے کمزور ہو گئے ہیں۔ دوسرا،
محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تو موبائل فون میں جتنی ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ ابھی اور کیا کیا کچھ آئے گا۔ تیسرا، میں چھوٹا سا ایک آلہ ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے۔ آگے ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ یہ بات بھی ہم پہلے کر چکے کہ اب مشینیں ہماری زندگی میں اس قدر دخیل ہو چکی ہیں کہ ہمیں انسانوں سے زیادہ مشینوں کا خیال رہنے لگا ہے۔ موبائل فون ایسا شکنجہ ہے جس نے ہماری روح کو بھی جکڑ لیا ہے۔ مطلب ہم موبائل فون استعمال تو اپنے جسم کے ساتھ کرتے ہیں، ہاتھوں اور آنکھوں سے کرتے ہیں، لیکن اس نے ہماری روح کو بھی اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ انسان نے اپنے استعمال کے لیے موبائل فون بنایا تھا، لیکن اب وہ خود اس کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ بہت ایک تلخ حقیقت ہے کہ اپنے استعمال کے لیے بنایا تھا اور آج اس کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم موبائل فون کے آقا نہیں ہیں، بلکہ موبائل فون ہمارا آقا بن چکا ہے۔ موبائل فون کی آسانیوں نے زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ موبائل فون کی ایجاد کا مقصد بھی زندگی کو آسان بنانا تھا، اور اس کے اندر جو فیچرز، جو خصوصیات رکھی گئی ہیں، بنائی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، ان کا مقصد بھی زندگی کو آسان بنانا ہے۔ لیکن زندگی اتنی آسان ہو گئی ہے کہ زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ موبائل فون کے نشے سے چھٹکارا پانا اونٹ کو سوئی کے ناکے سے گزارنے کے مترادف ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص موبائل فون کے استعمال کا بہت زیادہ عادی ہو چکا ہے اور آپ کوشش کیجئے کہ وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے، اس کا استعمال کم کر دے، تو یہ تقریباً ناممکن ہے۔ موبائل فون نے ہم سب کو جسمانی ریمانڈ پر رکھے ہوئے قیدی بنا دیا ہے۔ جس طرح پولیس مختلف ملزموں کو ریمانڈ پر لیا کرتی ہے جسمانی طور پر، ہم سبھی موبائل فون کے پاس جسمانی ریمانڈ پر ہیں، اور یہی ہمارے اوپر اپنی مرضی چلا رہا ہے، اس کی حکومت ہمارے اوپر قائم ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا مضمون۔ امید ہے آپ کو تمام نکات کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔